बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। वादी लीपा में आज मेरा पहला दिन था। लीपा आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की एक हसीन वादी है जिसका काफ़ी हिस्सा भारतीय बॉर्डर के साथ भी लगता है। लिहाजा यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाने से मैं खुश भी था और कुछ परेशान भी था। परेशानी की एक वजह तो ये थी कि ये इलाका बॉर्डर के काफ़ी करीब लगता था और यहाँ पर शेलिंग वगैरह का ख़ासा डर भी रहता था। मगर इससे भी ज़्यादा घबराहट वाली बात ये थी कि मैं लड़कियों के इंटर कॉलेज में बतौर लेक्चरर अपॉइंट हुआ था। मेरा नाम अमीरुद्दीन है और मैं ना सिर्फ हाफिज़ कुरान भी था बल्कि मैंने इस्लामियात में एमफिल की डिग्री भी कर रखी थी। लिहाजा मेरा ज़्यादातर वक्त मदरसों में और महफिलों में मर्द हज़रात के साथ गुजरा था। मगर अब लड़कियों के इंटर कॉलेज में पढ़ाना मेरे लिए एक अजीब सी बात थी। मैंने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। शायद ये मेरे मजमून का असर था या फिर मेरी तरबियत का कमाल, मगर वाकई मैं हर लड़की को अपनी बहन की तरह समझता था। लिहाजा मेरी घबराहट की एक वजह ये भी थी। मगर मैं अपने घर वालों की खुशी का सोचकर खुश था, जो मेरी अपॉइंटमेंट होने पर इतने खुश थे कि पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। मेरी माँ को मुल्क के हालात का इतना इल्म नहीं था, ना ही उन्हें ये पता था कि वादी लीपा का ज़्यादातर हिस्सा भारतीय बॉर्डर के साथ लगता है, वरना वो मुझे कभी यहाँ पर न भेजती। साथ ही साथ यहाँ पर सर्दी भी बेतहाशा पड़ती थी, इसीलिए सर्दियों के मौसम में छुट्टियाँ भी काफ़ी होती थीं। खैर, मैं कुछ मिले जुले जज्बात के साथ वादी लीपा पहुँचा, जहाँ मुझे गर्ल्स इंटर कॉलेज में बतौर लेक्चरर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने थे। मेरी रिहाइश एक छोटे से कमरे में थी जो तकरीबन 10 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा होगा। ये कमरा एक बंदे के रहने के लिए काफ़ी था। ज़रूरत का सभी सामान यहाँ मौजूद था और खाना पकाने की मुझे ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि मैं हॉस्टल्स में भी रह चुका था और मदरसे में भी अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल गुजार चुका था। लिहाजा खाना पकाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। मगर जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि मेरी मुश्किलात में कमी होने की बजाय इजाफा होने लगा है। इस कॉलेज में ज़्यादातर उस्तानियाँ ही पढ़ाती थीं। सिर्फ एक मेल टीचर था जो कि अंग्रेज़ी पढ़ाता था। वो उस्ताद खासा मॉडर्न किस्म का था, लिहाजा उससे मेरी ख़ास नहीं बनती थी। सो आप ये कह सकते हैं कि मैं इस वादी में घर वालों से और दोस्तों से बिल्कुल दूर था। यहाँ सिग्नल्स का भी मसला होता था, लिहाजा घर बातचीत करना भी उस तरह से आसान नहीं था। मगर मैं घूम फिर कर अपना शौक़ पूरा कर लेता था। मुझे खूबसूरत जगह देखने का शौक़ था और ये वादी खूबसूरती का एक मरकज़ थी। इसीलिए मैं कॉलेज से क्लासेस लेने के बाद इर्द गिर्द घूमने निकल जाता। मैं अक्सर तन्हा होता था। सख्त सर्दी के बावजूद मैं बाहर घूमना फिरना पसंद करता था। अकेले कमरे में मेरा दिल नहीं लगता था। ये तकरीबन शाम 7 बजे का वक्त था। मैं घूमते फिरते एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो कदरे वीरान मगर बहुत खूबसूरत थी। ये एक कुशादा सब्ज़ाज़ार था। झाड़ियों का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था। अलबत्ता इस सब्ज़ाज़ार के आसपास पहाड़ियाँ थीं जो इसे खूबसूरत बनाती थीं। मैंने अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो मगरिब का वक्त हो गया था। दूर दूर से अज़ान की आवाज़ न आई तो मैंने अपनी टोपी दुरुस्त की और एक पत्थर पर खड़ा होकर अज़ान देने लगा। मैंने इसी साफ पत्थर पर नमाज अदा की और नमाज के बाद घर जाने ही लगा था कि मुझे दूर एक दरख्त नज़र आया। अज़ान देने से पहले शायद इस पर मेरी नज़र नहीं पड़ी थी। दरख्त की तरफ देखा तो इस पर लाल रंग के फल उगे हुए थे। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा अभी घर जाकर खाना भी पकाना है। अगर ये फल मिल जाए तो यकीनन मेरी भूख ज़रा कम हो जाएगी। सो मैं कुछ वक्त के लिए अखबार पढ़ूंगा और उसके बाद ज़रा लेट खाना बनाऊंगा। ये सोचते सोचते मैं दरख्त की तरफ चल पड़ा, मगर करीब पहुंचने पर मालूम हुआ कि ये जंगली अनार का दरख्त था और इस पर जो फल लगा हुआ था वो खाने के काबिल नहीं था। इस दरख्त का सारा फल कच्चा था और कुछ फूल और कलियां भी थीं, जिसका मतलब था कि मुझे इस दरख्त से कुछ नहीं मिलने वाला। अभी मैं इस दरख्त के नीचे खड़ा ही था कि मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ।
کندھے پر پڑنے والا ہاتھ کوئی سخت نہیں تھا کہ مجھے ڈرا دیتا، اس کا احساس اتنا کومل تھا کہ مغرب کا وقت ہونے کے باوجود بھی مجھے ڈر محسوس نہیں ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن پھر یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ درخت کے آگے سبزہ زار میں ایک پکا ہوا انار کا پھل تھا۔ یہ اس قدر خوبصورت اور تازہ تھا کہ اسے دیکھتے ہی میری بھوک چمک اٹھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور انار سبزہ زار سے اٹھا کر پتھر پر کچھ اس طرح سے مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے اس کے دانے نکال کر الگ کیے اور جلدی جلدی کھانے لگا کیونکہ اب اندھیرا بڑھ رہا تھا، مگر اندھیرے سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں میں راستہ بھول نہ جاؤں، کیونکہ ابھی مجھے اس وادی میں آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ میں نے جلدی جلدی انار ختم کیا اور گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو ایک تیز ہوا نے مجھے آ لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں بارش ہی شروع نہ ہو جائے، لیکن پھر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پر بادل نہیں تھے، پھر بھی اس خیال سے کہ کہیں آندھی نہ شروع ہو جائے میں نے اپنے قدم تیز تیز اٹھانے شروع کر دیے۔ حالانکہ اب مجھے جلدی جانے کی فکر نہیں تھی کیونکہ میرا پیٹ تقریباً بھر چکا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب گھر جا کر کھانا نہیں پکاؤں گا کیونکہ یہ انار تقریباً آدھے کلو کا تھا۔ میں اپنے دھیان میں مگن گھر تک آ گیا، مگر یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ ہوا کے جھونکے اور ایک مخصوص سرسراہٹ گھر تک میرا پیچھا کر رہی تھی، حالانکہ باقی چیزیں پرسکون تھیں۔ کہیں پر بھی ہوا کا نام و نشان نہیں تھا، مگر نہ جانے مجھے کیوں لگتا کہ آس پاس ہوائیں چل رہی ہیں۔ خیر ماحول میں تو کوئی تبدیلی نہیں تھی، لہٰذا میں آرام سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج کھانا تو پکانا نہیں تھا، لہٰذا میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ اخبار پڑھنے میں اس قدر گم ہو گیا کہ رات کے 11 بج گئے اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں دن بھر کا گھوما پھرا ہوا تھا اور کافی تھک چکا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو 8 بج چکے تھے۔ آج میں نے نہ فجر کی نماز پڑھی تھی اور نہ ہی عشاء کی نماز کا موقع ملا تھا۔ کھانا پکانے سے فرصت کیا ملی، میں نے تو اپنے باقی کام بھی اسی طرح چھوڑ دیے۔ نہ ہی کپڑے استری کیے تھے اور نہ ہی ناشتے کا کوئی انتظام تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ آج چھٹی کر لوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا تھا۔ ناشتے کے بغیر تو میں چلا جاتا، لیکن رات کے کپڑے تھوڑے تھوڑے گیلے تھے اور ابھی تک میں نے استری بھی نہیں کی تھی۔ اگر رات کو استری کر لیتا تو صبح تک وہ یقیناً سوکھ چکے ہوتے، مگر کپڑے میں نے اسی طرح واش روم میں لٹکا دیے تھے اور یہ بھی نہ سوچا کہ صبح انہی کپڑوں میں مجھے کالج جانا ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ پورا دن یہاں گھر بیٹھ کر کیا کروں گا۔ ابھی میں ان سوچوں میں گم ہی تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی کی عمر کوئی 18-20 سال تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا جو کافی حد تک کالج کا یونیفارم لگتا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے اس کا سارا حلیہ مجھے یاد نہیں۔ ہاں اتنا یاد ہے کہ اس نے اپنے لمبے گھنے بال آگے کی طرف ڈال رکھے تھے اور اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، جی بولیے، تو وہ کھنکھناتی ہوئی آواز میں بولی، استاد محترم، میں نے سوچا آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں۔ آپ یہاں اکیلے ہیں، آپ کی مہمان نوازی کرنا ہمارا فرض ہے۔ یوں بھی آپ ہمارے محترم استاد ہیں اور آپ کا خیال رکھنا ہماری شاگردی میں شامل ہے۔ اس کی اتنی شستہ اردو سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس علاقے کے لوگ زیادہ تر ہند کو بولتے ہیں اور ان کی اردو سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی مادری زبان نہیں ہے۔ خیر میں نے اس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ پلیٹ لے لی، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ پلیٹ لے کر اندر آیا تو اس میں 2 گرم گرم روٹیاں رکھی تھیں اور ساتھ ہی خالص دودھ سے بنی چائے بھی تھی۔ روٹی سے خوبانی کی خوشبو آ رہی تھی، گویا یہ خوبانی کے تیل میں تل کر بنائی گئی تھی۔ روٹی میں جگہ جگہ بادام اور میوے لگے ہوئے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ خاص طور پر میرے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ بھلے یہاں خوبانیاں بہت تھیں مگر خوبانی کا تیل اس قدر بھی عام نہیں ہوتا کہ اس سے روزانہ روٹیاں تلی جائیں۔ اپنی اس تعظیم پر میں خوش بھی تھا اور حیران بھی تھا۔ روٹی اور چائے کے علاوہ ایک لکڑی کا پیالہ بھی رکھا ہوا تھا جس میں لکڑی ہی کا چمچ تھا اور یہ تقریباً شہد سے بھرا ہوا تھا۔ خیر شہد تو اس علاقے کی عام سوغات ہے، لہٰذا مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی،
مگر مجھے ناشتہ کر کے بہت اچھا لگا کیونکہ عرصے بعد ہی ایسا ناشتہ کھانا نصیب ہوا تھا۔ کمرے میں تھوڑی تھوڑی دھوپ آ رہی تھی۔ میں اپنی کمر دھوپ کی طرف کر کے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ خوبانی والی خاص روٹی کے نوالے توڑتا، شہد میں ڈبوتا اور پھر چائے کا گھونٹ بھرتا تو مجھے یوں لگتا جیسے میں منو سلوا کھا رہا ہوں۔ واقعی یہ ناشتہ بہت لذیذ تھا۔ خالص غذا کا تو مزہ ہی اور ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر تھوڑا اداس بھی ہو گیا۔ میں خود ہی بڑبڑایا، امیر میاں ابھی تو خوب مزے لے لے کے کھا رہے ہو، کل کیا کھاؤ گے؟ رات کو تم نے انار کھا لیا، صبح خوبانی والی روٹی نوش فرما لی، اب رات میں کیا شاہی کوفتے کھانے کا ارادہ ہے؟ میں نے اونچی آواز میں کہا اور خود ہی کہا لگایا، سچ بات ہے اکیلے انسان کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے۔ مجھے خود پر ہی ہنسی آ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے کو تالا لگا کر باہر آ گیا۔ باہر اچھا خاصا سورج پھیل چکا تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تو وہ خاصے اجلے اور صاف ستھرے معلوم ہوئے، ایک بھی سلوٹ کا نشان نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید اندھیرے میں مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ دھوپ میں آ کر کپڑے اچھے خاصے لگ رہے تھے، میں ویسے ہی وہم کا شکار ہو گیا تھا۔ شکر کیا کہ میں نے چھٹی کا ارادہ نہیں کیا۔ تقریباً میں 8:30 بجے کالج پہنچا اور ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے سیدھا اپنی کلاس میں داخل ہو گیا کیونکہ میں 5 منٹ پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ میں کلاس کے اندر داخل ہوا تو لڑکیوں نے شور کرنا بند کر دیا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور پھر میں پڑھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں عموماً لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتا تھا مگر پھر مجھے خیال آیا کہ جو لڑکی مجھے ناشتہ دینے آئی تھی وہ بھی شاید اسی کلاس میں موجود ہو۔ یہی سوچ کر میں نے غیر ارادی طور پر اپنی نگاہیں اٹھائیں اور پورے کمرے میں اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ خیر میں دوبارہ پڑھانے میں مگن ہو گیا۔ 11 بجے کے بعد میری ایک اور کلاس اوپر والی منزل میں تھی۔ نہ جانے کیوں آج پورا دن میری نگاہیں اسی لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر میں نے اسے ڈھونڈنے کا انوکھا طریقہ نکال لیا۔ میں رول نمبر بولتا اور ساتھ ہی اور جو بھی لڑکی پریزنٹ بولتی میں اس کی طرف بھی دیکھتا۔ ایسا کرنے سے لڑکیوں کو شک بھی نہ ہوتا کہ میں کسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ خیر پورا دن گزر گیا مگر وہ مجھے کسی کلاس میں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ عمل میں نے پہلی کلاس میں نہیں کیا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ کل اپنی پہلی کلاس میں یہی عمل دہراؤں گا، شاید وہ لڑکی مجھے نظر آ جائے۔ یہی سوچ کر میں مطمئن ہو گیا اور چھٹی کے بعد سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ آج میرا کہیں جانے کا من نہیں تھا۔ ویسے بھی باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی جو یہاں کے حالات کے مطابق تھوڑی دیر بعد شدت اختیار کرنے والی تھی۔ میں جس کمرے میں بنا تھا وہ ٹین کا بنا ہوا تھا اور اس کی دیواروں پر رنگ نہیں تھا بلکہ صرف سیمنٹ لگا ہوا تھا۔ یوں سیمنٹ لگی دیواروں اور ٹین کی بنی چھت میں تھوڑا سا فاصلہ تھا جہاں سے ہوا آسانی سے اندر آ سکتی تھی اور میرے کمرے میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کٹاکٹ بارش ہو رہی تھی اور بارش کے شور میں اپنی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اتنے زور کی بجلی گرجی کہ پورا کمرہ لرز کر رہ گیا۔ ایسے میں میرا بستر سے نکلنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکیوں کے پٹ بند کر دیے۔ حالانکہ کمرے کے آگے بنے شیڈ کی وجہ سے کھڑکی کے اندر بارش نہیں آتی تھی مگر نہ جانے کیوں مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔ میں بارش رکنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ بارش رکے تو میں بازار سے انڈے وغیرہ لے آؤں اور ساتھ ہی نان بھی لے آؤں تاکہ پیٹ کے جہنم کو تو بجھا سکوں، مگر بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بارش کے رکنے کا انتظار کرتے کرتے میں بھوکے پیٹ ہی سو گیا۔ شام کے تقریباً 4 بجے میری آنکھ کھلی۔ اب بارش تھم چکی تھی، باہر کا موسم بھی صاف ہو گیا تھا اور بجلی کی گرج چمک بھی صاف ہو گئی تھی۔ میں کمبل ہٹا کر باہر آیا تو باہر کا موسم بہت شاندار ہو چکا تھا۔ سارے درخت دھل چکے تھے اور شام کی اداسی چھا رہی تھی۔ دور آسمان پر ہلکی سی قوس قزح تھی جسے دیکھ کر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ختم کہاں سے۔ قوس قزح کا یہ نیم دائرہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ میں ختم ہو جاتا تھا۔ میں اسی منظر میں کھویا ہوا تھا۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پہاڑ زیادہ اور سبززار کم تھے، لہٰذا یہ تجربہ میرے لیے بہت خوشگوار تھا۔ خیر میں نے اپنے شاعرانہ خیالات کو جھٹکا اور بازار کی طرف چل دیا۔ میں نے بازار سے 2 درجن دیسی انڈے خریدے کیونکہ بار بار بازار آنے جانے سے وقت ضائع ہوتا تھا۔ راستے میں نے 2 نان بھی لیے اور واپس اپنے گھر کی راہ لی۔ آدھے راستے میں مجھے یاد آیا
کہ میں گھر کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ آیا ہوں۔ گھر کیا تھا، ایک کمرہ تھا، یہاں کوئی چور وغیرہ تو نہیں تھا، مگر ایک بات کا خدشہ تھا کہ کہیں کوئی کتا یا بلی وغیرہ گھر میں گھس کر چیزیں خراب نہ کر لے۔ اسی لیے میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب آ گیا۔ میں اپنے کمرے سے 2-4 قدم دور ہی تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں برتنوں کے کھٹکنے کی آواز آئی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ میرا اندیشہ سچ ہو گیا، شاید کوئی کتا بلی میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ میں جلدی جلدی کمرے میں پہنچا تو دیکھا میرا کمرہ بند تھا۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکی موجود تھی جس نے صبح مجھے خوبانی والی روٹی دی تھی۔ اس وقت تو وہ سفید لباس میں تھی، مگر ابھی اس نے سرخ رنگ کا چوڑا پہنا ہوا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی ہوا کی وجہ سے اس کے کھلے بال لہرا رہے تھے اور اس کا دوپٹے کا پلو بھی سرک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے، ایسی تو صرف جنت کی حور ہوگی، میں نے اپنے دل میں خیال کیا۔ نہ جانے کیوں چاہنے کے باوجود میں اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی پتلیوں کا رنگ تھوڑا تھوڑا لال معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں کالی نہیں بلکہ گہرے سرخ رنگ کی تھیں، اور یہی بات مجھے حیران کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی کوئی کشش تھی جو میں اس سے نگاہیں ملا کر کہیں کھو ہی گیا تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ اسلامیات کا استاد ہونے کے باوجود میں اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا ہوں، کتنی بری بات ہے۔ میں نے فوراً نگاہیں جھکا لیں اور اس نے بھی اپنے سر پر دوپٹہ کر لیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور بولی، استاد محترم، میں آپ کے لیے شاہی کوفتے لائی ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول فرمائیے گا۔ اس کا لہجہ اور رکھ رکھاؤ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ اس نے یہ کہا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد تو گھر جنت معلوم ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا وہ واقعی کوئی حور ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے گھر کو بالکل چمکا کر رکھ دیا تھا۔ برتن ایک سلیقے سے رکھے ہوئے تھے اور کمرے میں بستر تک صاف ستھرا تھا۔ میرے کپڑے ہینگر پر لٹک رہے تھے، اخباریں اور کتابیں وغیرہ سلیقے سے طے کر کے ٹیبل پر رکھ دی گئی تھیں۔ فرش کو ہاتھ لگاؤ تو گرد معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میں اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ ابھی تک انڈوں والا شاپر میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گیا اور انڈے ایک طرف رکھ دیے۔ سیمنٹ کی بنی شیلف پر ایک بڑی سی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ پلیٹ میں سلیقے سے شاہی کوفتے اور سالن رکھا تھا، مگر میں اپنے ساتھ کاغذ میں لپیٹ کر جو 2 نان لایا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نان تھوڑا سا چکھا بھی تھا، کیونکہ راستے میں مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے شوق ہوتے ہوئے سوچا، امیر الدین تمہارا جھوٹا نان وہ لے گئی ہے، یقیناً اسے تم اچھے لگے ہو۔ یہ سوچ کر میں مسکرا دیا اور شاہی کوفتوں والی پلیٹ اٹھا کر اندر لے گیا۔ چشمے کا تازہ پانی گیلن سے گلاس میں اڈیلا اور پھر جلدی سے نان لے کر اندر آ گیا۔ کھانا کھا کر میرا پیٹ بھر گیا۔ یہ کھانا ناشتے سے بھی زیادہ لذیذ اور خوشنما تھا۔ اب میں پیٹ کی طرف سے تو مطمئن تھا، مگر دل سے بے چین ہو گیا تھا، جس کا مجھے نام بھی نہیں معلوم تھا۔ یوں لگتا تھا اپنی ساری زندگی اس کے نام کر چکا ہوں۔ اس شام میں اسی کے حسین خیالوں میں کھویا رہا۔ اس کی ایک جھلک نے مجھے اس کا دیوانہ کر دیا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اور پھر اس کی کھنکتی ہوئی آواز، اس کا صاف لہجہ، اور پھر یہ رکھ رکھاؤ، وہ تو کسی گھر کی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ اگلے دن میں کالج پہنچا تو میری نگاہیں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ یونیفارم کی بجائے اسی لال جوڑے میں کلاس میں موجود سب سے پہلی کرسی پر بیٹھی تھی، حالانکہ پہلی رو میں لڑکیاں نہیں بیٹھتی تھیں، شاید اس لیے کہ پہلی رو میرے ڈائس کے بہت قریب تھی اور لڑکیاں شرم کی وجہ سے پیچھے ہی بیٹھتی تھیں۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ جوان لڑکیاں اس قدر قریب بیٹھی رہیں۔ آخر میں بھی انسان تھا، اسی لیے احتیاط برت رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی انجانے میں غلطی نہ ہو جائے، مگر اس کی جرأت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اسے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ یہ استانیوں کا کام تھا کہ لڑکیوں سے پوچھیں کہ وہ یونیفارم کے بجائے لال جوڑے میں کیوں آئی ہے، مگر میں نے خود کو اس معاملے سے دور رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ یوں بھی وہ لال جوڑے میں دلہن معلوم ہو رہی تھی، مگر سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ پڑھاتے ہوئے وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھتی رہی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھوں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟
میرا اس سے پہلے پڑھانے کا تجربہ نہیں تھا، نہ ہی میں اتنا خود اعتماد تھا کہ اس سے کوئی سوال کرتا۔ اس کے سامنے پڑھاتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ خیر میں نے جلدی سبق مکمل کروایا اور کلاس سے باہر آ گیا۔ میں سچ میں اس کی نگاہوں سے گھبرانے لگا تھا۔ میں دوسری کلاس کی طرف جانے کے لیے چند قدم ہی بڑھا پایا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا اور آگے قدم بڑھائے ہی تھے کہ مجھے اپنے کندھے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ یہ وہی کومل احساس تھا جس کا میں نے انار کے درخت کے نیچے تجربہ کیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کسی کو یا کسی نے مجھے چھوا نہیں تھا کہ مجھے اتنی سی بات یاد نہ رہے۔ میں فوراً چونک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی حسینہ کھڑی تھی۔ میں نے سختی سے پوچھا، جی فرمائیے۔ میرا سخت لہجہ دیکھ کر وہ تھوڑی سہم سی گئی، سر جھکا کر بولی، استاد محترم مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہی تھا تو آپ کلاس میں بھی پوچھ سکتی تھیں۔ میں نے اس کو ڈرا سہما دیکھ کر روب جھاڑنے کی کوشش کی۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھائیں، وہ جھیل سی آنکھیں جیسے چھلکنے والی تھیں، ان میں آنسو تھے اور اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے مجھ پر بجلیاں گرا رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی پلکیں جھکائیں تو موتیوں جیسے آنسو اس کے گالوں پر چھلک آئے۔ استاد محترم مجھے پوچھنا تھا کہ کیا انسانوں کا کسی غیر انسانی مخلوق سے نکاح کرنا جائز ہے اور کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے اس کے سوال پر غور کرنے کی بجائے رٹا رٹایا جواب دیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صرف اگلے جہاں میں ممکن ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس کے مطابق ایک مرد کا عورت سے نکاح ہوتا ہے، اور یہ آپ کس قسم کے سوال کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے باقی نصاب پڑھ لیا جو ان باتوں پر غور کرنے کی فرصت مل گئی؟ میں نے اس کے بے تکے سوال پر قدرے اونچی آواز میں جواب دیا تو سامنے آتے ہیڈ ماسٹر صاحب بولے، میاں کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کیا دماغ چل گیا ہے؟ بھائی مانا کہ لیپا میں سردی ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ نئے آنے والوں کا دماغ ہی گھوم جائے، اور ویسے بھی تم بھی تو اسی علاقے کے ہو۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تو میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جی سر، میں کلاس کی طرف ہی جا رہا تھا، میں نے رکتے ہوئے جواب دیا تو وہ ہنسنے لگے۔ نہیں کوئی بات نہیں، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، ہم تم سے خوش ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے اور میں اپنے بڑھتے قدموں کے ساتھ زمین پر گرے 2 آنسو ہی دیکھ سکا جنہوں نے مٹی کو گیلا کر دیا تھا، مگر افسوس میرے دل کو نرم نہ کر سکے، کیونکہ میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر یقین رکھتا ہوں اور وقتی کشش میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔